बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बिअसल मिहाद। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 12 और 13 इंशाअल्लाह दो आयतें आज का सबक है। पिछली आयत में हम पढ़ाए हैं अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उन लोगों के बारे में ख़बरदार किया है जो कुरान मजीद की मुतशाबह आयात को सामने रख कर मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने बनाकर कुरान मजीद को और अल्लाह की बातों को जुटलाने की कोशिश करते हैं। अब जिस वक़्त ये आयात मुबारकात नाज़िल हो रही थी उस वक़्त बुनियादी तौर पर तीन बड़े गिरोह थे, यहूद, नसारा और मुशरिकीन अरब, और तीनों के अंदर ही कुरान मजीद के इनकार के लिए कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें बनाकर जो है वो करते रहते थे। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने यहाँ पर यह फरमाया, कुल लिल्लज़ीना कफ़रू, ए प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काफिरों से कहिए, जो कुरान का इनकार करते हैं, आपकी बातों को जुटलाते हैं, उनसे ये कहिए, कुल कह दीजिए ए प्यारे पैगम्बर, लिल्लज़ीना कफ़रू उन लोगों से जो इनकार करते हैं, सतुग़लबून अन करीब तुम मगलूब हो जाओगे, यानी ये अल्लाह का दीन गालिब आएगा और तुम्हारे ये अटकल पच्चू और बज़ाहिर अपनी जवां मर्दी और बज़ाहिर दुनिया के साजो सामान, औलादें और माल, ये सारा कुछ मगलूब हो जाएगा। सतुग़लबून अन करीब तुम मगलूब हो जाओगे। व तुहशरून इला जहन्नम, दुनिया में भी अल्लाह का दीन गालिब आएगा और कल क़यामत के दिन तो फिर मामला ही अलग है। व तुहशरून, और तुम इकट्ठे किए जाओगे, इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ। व बिअसल मिहाद, और जहन्नम कोई ऐसे ही सुनी सुनाई या हल्की फुल्की बात नहीं है, बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरा ठिकाना है। असल में एक वाक़या, ये जो अगली आयत है ये दोनों मैं मिलाता हूँ, एक वाक़या आप सुन लीजिए। जब जंग बदर हुई तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने लोग थे? 300 से कुछ ज़्यादा, 313, और मुकाबले में काफिर कितने थे? 900 से 1000। अब इससे पहले, ये तो वाक़या अभी रूनमा हुआ जिस वक्त ये आयात नाज़िल हुई हैं, उससे पहले पीछे हम सूरह बकरा में पढ़ाए हैं कि बनु इसराइल के अंदर भी इसी तरह का एक वाक़या रूनमा हुआ कि चंद लोग जो है वो तालूत के साथ निकले और जालूत की बहुत बड़ी तादाद, और तालूत के साथ निकलने वाले उनकी भी रास्ते में आजमाइश होगी, भी पानी नहीं पीना, और कि जिन्होंने पी लिया उनको भी निकाल दिया गया, तो बहुत कम तादाद गई वहाँ पर। तो अब बज़ाहिर बड़ी तादाद, अमूमन क्या होता है आजकल के दौर में भी लोग जो है वो कंपैरिजन करते हैं, किसके पास असलहा ज़्यादा है, किसके पास अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा है, किसके पास जो है वो वसाइल ज़्यादा हैं, तो वाज़ेह बात है वो गालिब आएगा। लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का निज़ाम ऐसा नहीं है कि वो कसरत और किल्लत पर जो है वो मामला रखता हो, बल्कि अल्लाह के नज़दीक गालिब वो है जो हक़ वाला है। अल्लाह के नज़दीक गलबा उसका है जो अल्लाह के करीब है। और दोनों जगह पर जो है इस तरह के वाक़यात, बनु इसराइल में भी ये वाक़या पहले रूनमा हो चुका था, बहुत कम तादाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है कि बहुत थोड़ी तादाद बहुत बड़ी तादाद पर गालिब आ गई। वजह क्या थी कि एक अल्लाह ताला के फर्मा बरदार और दूसरे अल्लाह के बागी। अब यहाँ पर कुरैश भी अपने इस ज़ोम में थे कि हमारी तादाद बहुत है, और यहूद भी इस ज़ोम में थे कि हम जो है वो हर तरह के दाव पे जानते हैं, इल्म हमारे पास है, अंबिया की औलाद हैं, तो हम इनको तहस नहस कर देंगे। और इसी तरह नसारा जो है तो वो भी अपनी जगह पर, वो तो वहाँ से नजरान से चलकर जो है वो आ गए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुनाजरा करने के लिए, तो उनके यहाँ भी ये चीज़ें पाई जाती थी। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने सबको लफ्ज़ कुफ़र बोलकर सबको जमा कर दिया और कहा कि तुम जो अपने अपने बड़े ज़ौम और गुमान में फिरते हो और कुरान मजीद के अंदर तशकीक पैदा करते हो, तो ये सारी चीज़ें अनकरीब क्या होंगी? सतुग़लबून। एक तो पहली बात तो ये है कि तुम मगलूब होवोगे, और ये तो दुनिया के अंदर है कि अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब करेगा। गोया कि अल्लाह की तरफ से ये उस वक़्त पेशीन गोई आ रही है जिस वक़्त बज़ाहिर आँखें जो है वो ये नहीं देख पा रही थी कि मसला जो है वो किस तरफ को जाएगा, तो अब उस वक़्त अल्लाह ने कहा कि ये अनगरीब ये मगलूब हो जाएंगे, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। और फिर क़यामत के दिन जो है जहन्नम की तरफ इनको धकेला जाएगा।
اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا قد کان لکم آیہ، تمہارے لیے نشانی تھی۔ اب یہ جو میں نے واقعہ سنایا نا اس آیت کے ساتھ متعلق ہے۔ قد کان لکم آیہ، تمہارے پاس یقینی طور پر ایک نشانی آ گئی تھی، فی فئتین، ان دو گروہوں کے حوالے سے، فئتن التقطا، وہ دونوں گروہ آپس میں ملے، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں لڑنے والا تھا، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ عام آنکھ کی دیکھنے میں وہ ان کو دگنا نظر آ رہے تھے، واللہ یؤید بنصرہ، اللہ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے طاقت بڑھا دیتا ہے، واللہ یؤید، اللہ مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کی چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرہ، یقیناً اس کے اندر بہت بڑی عبرت ہے، لأولی الابصار، جو دور کی آنکھ رکھتا ہے، جس کے اندر بصیرت کا علم ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے فہم اور ادراک عطا کیا ہے، تو اس کے لیے تو اس کے اندر بہت بڑی بصیرت ہے۔ اب اصل میں یہ واقعہ یوں ہوا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کفار کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوئی اسلام اور کفر کی، ادھر سے قریش سارے کے سارے جمع ہو کے، اور بہت بڑی تعداد 1000 کے قریب مقاتل، اور اس کے ساتھ پورا لاؤ لشکر اور ہر قسم کا ساز و سامان حرب جو اس وقت تھا، اور ساتھ جو ہے وہ راتوں کو شرابیں پی جاتی اور عورتیں جو ہے وہ ناچتی اور خوب جو ہے وہ گرمایا جاتا ماحول کو کہ کل جو ہم نے وہ تہس نہس کر دینا ہے، اور ادھر 313 لوگ، نہ ہتھیار پاس ہیں، نہ ساز و سامان زیادہ ہے، اور راتوں کو رو رو کے اللہ کے سامنے جو ہے وہ گزارش ہو رہی ہے کہ اللہ، اور یہ وہی موقع ہے نا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں، ابھی بھی مسجد عریش ہے نا بدر میں، آپ جائیں تو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اتنی رو رو کے عاجزی کے ساتھ دعائیں کی، اور کہا کہ اللہ یہ چند گروہ دنیا میں اب تیرا نام لینے والا ہے، اس کو لے کے آ گیا ہوں، ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر یہ چھوٹا سا گروہ اگر تو اس کو ہلاک کر دے گا، بعد میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ آپ جو ہے بس کریے، بہت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد اترے گی۔ اور پھر اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے، اللہ نے فرشتے اتار دیے، اور فرشتے، یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ وَأُخْرَى کَافِرَةً یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ ان کو دوہرا دیکھ رہے تھے، ڈبل دیکھ رہے تھے۔ تو یہ اصل میں کفار جو تھے، جس وقت جنگ سے پہلے وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور کم از کم 3 گنا زیادہ ہیں، یہ 313 ہیں، وہ 1000 کے لگ بھگ ہیں، تو یہ ڈبل سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ تو اب اس وقت تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حاوی ہو جائیں گے اور ان کے اوپر جو ہے وہ یہ معاملہ ان کو زیر کر لیں گے، لیکن جب معاملے جنگ کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہو گئے، اور انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں تو یہ بالکل تھوڑے نظر آتے تھے، اور اب اتنی بڑی تعداد کہاں سے آ گئی ہے۔ وہیں پر حوصلے پست ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد اللہ نے کی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ قلت کس کی ہے، کثرت کس کی ہے، سامان کس کے پاس ہے، اور کون زیادہ ٹریننگ والا ہے، کس کے پاس زیادہ جو ہے وسائل ہیں۔ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور اللہ جو اس کے بندے ہیں ان کی مدد کرے گا، اور یہ ہر دور میں ایسے ہی رہا ہے۔ اب جب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے بدر سے، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو بنی قینقاع میں جمع کیا اور کہا یا معشر یہود اسلموا قبل ان یصیبکم اللہ ما اصاب قریش، اب تم مسلمان ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی معاملہ وہی ہو جو ابھی قریش کے ساتھ ہوا ہے۔ یعنی یہ تو ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، ہم بہت کم تعداد میں تھے اور وہ اتنا بڑا لشکر تھا اور سارے سردار ان کے مارے گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو تو تم مسلمان ہو جاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم بھی یہی تھی، اور صحابہ اکرام کو آپ نے یہی سکھایا کہ پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ لڑائی جو ہے یہ آخری چیز ہے، پہلے اسلام کی دعوت دو، بھی اللہ کی بات مانو، اللہ کے بندے بن جاؤ، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے سامنے، یہودیوں کے سامنے کہا کہ اب مسلمان ہو جاؤ، اب تو حقانیت تمہارے سامنے آ گئی ہے، تم نے یعنی تمہارے پاس بنو اسرائیل کے ہاں تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا یہ واقعہ موجود ہے کہ طالوت نے کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ ہوا جالوت کا، اور سیدنا داؤد نے جو ہے وہ جالوت کو قتل کر دیا، اور بہت کم لوگ تھے، تھوڑے تھے۔ تو اب اللہ کی مدد، تم اس وقت کہتے ہو نا کہ اللہ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
یہ معاملہ ہو گیا۔ تو ایسے ہی اب اللہ کی مدد تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے، لہذا اب مسلمان ہو جاؤ۔ تو اب ان کا یہ کہنا تھا یا محمد، فقالو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یغرنک من نفسک ان قتلت نفرا من قریش، آپ جو ہے وہ بڑے گھمنڈ میں لگتا ہے آ گئے ہیں، آپ یہ نہ خیال کریں کہ آپ نے قریش کو شکست دے دیا تو ہمیں بھی دے دیں گے، ہمارے ساتھ آپ کا پالا پڑے گا تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کن کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ یعنی ساری باتیں پہلے ہم نے قرآن مجید کے بارے میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، مختلف قسم کے ہیلے بہانے اور مختلف چیزیں، اب کھل کر جو ہے وہ سامنے آ گا اور کہنے لگے کہ آپ اس بھول میں نہ رہیں کہ ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہوگا تو ایسے ہو جائے گا جیسے وہ تو بیچارے جو ہے وہ اتنی پاور نہیں تھی ان کے پاس، یا وہ حرب کو جو ہے وہ اتنا نہیں جانتے تھے جتنا ہم جانتے ہیں، لہٰذا اس بھول میں نہ رہنا، ہم نہیں اسلام لانے والے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر یہ آیت مبارکہ اتاری، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، آئے پیارے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے یہ جو بڑی ڈینگیں مار رہے ہیں یہ بھی عنقریب مغلوب ہو کر رہیں گے، ان کا ساز و سامان۔ اور پھر وہ زیادہ عرصہ گزارا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو مدینہ اور خیبر سے جو ہے وہ نکال دیا اور اب ذلت کی جو ہے وہ علامت بن کر یہاں سے نکلے۔ تو یہاں پر ان دونوں آیات کے اندر اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ کفر جہاں پر جتنا بھی بڑا ہو جائے اس کا لازمی مغلوب ہونا یقینی ہے، بس شرط یہ ہے اہل ایمان صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اللہ کے بندے بن کے اللہ کے سامنے آ جائے، پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ اترتی ہے۔ آج بھی ہم نے کئی مواقع پر یہ دیکھا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے بندے وہ چاندی کیوں نہ ہوں، وہ ایک دفعہ جو ہے وہ تھرتھلی مچ جاتی ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے ماننے والے جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں، لیکن حالات جو ہیں وہ مجموعی طور پر کس طرف جاتے ہیں یہ حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا اصول یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ان کو نصرت اور اللہ تعالیٰ مدد عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اصل میں پچھلی آیات میں جو بات گزری ہے کہ وہ قرآن مجید کی متشابہ آیات کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور محکم کی طرف نہیں آتے، اور پھر اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان کو یہ دنیا کے اندر کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اللہ والے وہ کسی شکوک و شبہات میں نہیں پڑتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کے قوانین کے حوالے سے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین رکھتے ہیں۔ اور اگر معاملہ جو ہے وہ جنگ والا ہو جائے اور حالات جو ہے وہ سنگین ہو جائیں تو پھر بھی وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، چاہے قلیل ہی ہوں چاہے سامان نہ بھی ہو، پھر وہ اللہ کے لیے لڑ جاتے ہیں، اور اللہ کی مدد اور نصرت ان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کھڑے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کو سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ جل جلالہ اپنی رحمت کے ساتھ دین کے اوپر اور ایمان کے اوپر ثابت قدم فرما دے، اور اگر کسی وقت ضرورت پڑ جائے اسلام کو تو پھر پورے وثوق اور یقین کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جیسے آج کل حالات بنتے جا رہے ہیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو صاف کرے، اپنی غلاظتوں کو دور کرے، اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ کل کو کیا ہو جائے گا معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے انسان جب مخلص ہوتا ہے پھر اللہ کی مدد اترتی ہے، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ واضح بات ہے اجتماعی طور پر ہی سب کو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن ایک ایک کر کے ہوں گے تو سارے ہوں گے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ پر جو ہے وہ اپنی ذات کے حوالے سے بالکل کلیئر ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اگر کہیں ہو جائے بحیثیت بشر تو فوراً توبہ کی جائے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔